ट्रेंड आया साइकोलॉजी का तो हम सब भागकर क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ ही जाना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने एमएस या एमफिल नहीं किया होता, सिर्फ ग्रेजुएशन पास करते हैं तो हम थेरेपी की तरफ चले जाते हैं। आउटकम जो है वो बड़ा भरपूर और खौफनाक है। कितनी ही ज़्यादा तादाद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन के हवाले से आप क्या गाइड करेंगे अगर हम इस फील्ड में आते हैं? इनका जो एक बुनियादी एलिमेंट है वो ये है कि आप जब हायरिंग कर रहे होते हैं तो आप ऐसे शख्स को हायर करें, ऐसे शख्स की सिलेक्शन करें कि जो उस जॉब के साथ मैच होता है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़िया मलिक है और आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, कासिम अली शाह फाउंडेशन में हम आप लोगों की मुलाकात करवाते हैं ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो साइकोलॉजी की फ़ील्ड के एक्सपर्ट हैं। आज भी हम एक बहुत ही ज़बरदस्त गेस्ट के साथ ज़बरदस्त बातचीत करेंगे। साइकोलॉजी की एक और फील्ड है। हम हमेशा बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, काउंसलर। आज हम थोड़ा सा हट कर बात करेंगे क्या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी बेसिकली क्या है, क्या ट्रेंड्स हैं और किस तरह से कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें इससे फ़ायदा हो सकता है, ना सिर्फ फाइनेंशली बल्कि ग्रूमिंग में भी हमारे जो यंगस्टर्स आ रहे हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजी के अलावा इस फील्ड में भी आ सकते हैं। क्योंकि बहुत कम लोगों को आइडिया और बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार अगर हम इस फील्ड में जाएंगे इसका आगे स्कोप क्या है, और हर बच्चा इसीलिए इधर उधर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन रहा है, थेरेपिस्ट बन रहा है। तो आज हम थोड़ा सा हट कर बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं हम उनसे बातचीत करते हैं। मोहम्मद अली मौजूद हैं जो कि लेक्चरर हैं साइकोलॉजी में, और एक्सपर्ट राय लेंगे हम इनकी आज ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, अभी मैं बात कर रही थी, जैसे आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं, अभी हम ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहे थे, हर दूसरा बंदा साइकोलॉजिस्ट बनता जा रहा है। और वही बात है कि वो थेरेपिस्ट जो है वो 500 से 300 200 वाली थेरेपी भी कर रहे हैं। तो ये रुझान क्यों है कि हम लोग, अगर एक ट्रेंड आया साइकोलॉजी का तो हम सब भागकर क्लिनिकल साइकोलॉजी की तरफ ही जाना चाहते हैं। अभी हम लोगों ने एमएस या एमफिल नहीं किया होता, सिर्फ ग्रेजुएशन पास करते हैं तो हम थेरेपी की तरफ चले जाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि हर शख्स उसी की तरफ दौड़ता चला जा रहा है, क्लिनिकल साइकोलॉजी। हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर जिस चीज़ की डिमांड होगी, बिलफर्ज बहुत से स्टूडेंट्स जब ग्रेजुएट होते हैं तो उन्हें ये पता लगता है कि आगे जब नौकरी आएगी तो उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी डिमांड किया जाएगा। तो सब के सब लोग उसी तरफ दौड़ना शुरू कर देंगे, उसी तरफ लपकना शुरू कर देंगे। और फिर हमारी जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी ये कोशिश करेंगे कि अगर तालिब इल्म इस दौरान क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री लेना चाहते हैं तो वो फ़ौरन से एफिलिएशंस लेंगे। जब एफिलिएशंस लेंगे तो धड़ाधड़ प्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे ऐसे लोग जिनका स्पेशलाइजेशन क्लिनिकल साइकोलॉजी होगा। लेकिन इसका आउटकम जो है वो बड़ा भरपूर और खौफनाक है। वो किस तरह से है कि आपके पास कितनी ही ज़्यादा तादाद में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मौजूद होंगे लेकिन आपके पास उतनी नौकरियां नहीं होंगी, उतने लोग नहीं होंगे जिनकी आप थेरेपी कर सकेंगे। बिल्कुल ऐसे लेकिन मुझे तो खदशा ये भी लायक हो रहा है कि ऐसा ना हो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा हो जाएं और आम आवाम कम हो जाए। एग्जैक्टली, दैट्स ट्रू। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि मतलब आप देखिए ट्रेंड आता है, हम सब ट्रेंड के पीछे भागते हैं, हम ये नहीं देखते हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। क्या मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी हो सकती हूँ या मैं किसी टीचिंग की फील्ड में, क्योंकि साइकोलॉजी में भी बहुत बड़ी सब फील्ड्स हैं लेकिन हम उन सब फील्ड्स की तरफ नहीं जाना चाहते। क्या पाकिस्तान में उसका रुझान नहीं है या हमारे यहाँ इतनी उन चीज़ों के बारे में ध्यान नहीं दिया जाता? क्या लगता है आपको इसके पीछे का क्या डायलेमा है? अच्छा, इसमें एक तो ये भी बुनियादी वजह थी कि जो लोग मेडिकल के शोबे में नहीं जा पाते वो फिर कोशिश ये करते हैं कि मेडिकल के शोबे से एसोसिएट ही रहने के लिए वो किसी ऐसे शोबे को मुंतखब करते हैं जो उन्हें किसी न किसी हद तक उससे जुड़ने का कहलाया जा सके, डॉक्टर कहलाए जा सकें या फिर माहिर नफ्सियात कहलाए जा सकें, किसी न किसी तौर पर उस शोबे से जुड़ना चाहते हैं। दूसरी बुनियादी ये वजह है कि कोई शख्स इनिशिएटिव नहीं लेना चाहता। हम तरक्की याफ्ता ममालिक को देखते हैं तो वो हमसे कई बरस, अगर दहाइयाँ कहूँ तो तब भी गलत नहीं होगा, वो तरक्की पजीर ममालिक से बहुत आगे हुआ करते हैं।
تو جب وہاں سے چیز ٹریول کر کے آتی ہے ترقی پذیر ممالک میں تو وہاں پر ہمیں کچھ ایسے لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے جو کہ پیش قدمی کرتے ہیں اور پیش قدمی کرنے کے بعد اس شعبے کو اور خود کو منواتے ہیں کہ میرا یہ اسپیشلائزیشن ہے تو میں اس شعبے میں ضرور کوئی نمایاں کام ایسا سر انجام دوں گا کہ جس کے ذریعے نہ صرف میرے شعبے کو تقویت ملے گی بلکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی راہیں کھلیں گی. تو ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ جو آرگنائزیشنل سائیکالوجی کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو پریکٹس بھی کریں. انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پر جو قابض ہیں اس وقت اس ساری صورتحال میں جو کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی ایک ڈومین ہے, اس میں ہمارے مینجمنٹ سائنسز والے لوگ ہیں وہ ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کو دیکھ رہے ہیں اور وہی ہائرنگ کر رہے ہیں. اچھا, ہمارے ہاں جو کارپوریٹ سیکٹر میں مینجمنٹ سائنسز والے ہیں وہ بھی ایک آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کا کردار نبھا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایک آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ موجود ہی نہیں ہے, پھر انہیں خواہی نہ خواہی وہ کردار نبھانا پڑ رہا ہے, چاہے وہ صحیح نبھا رہے ہیں یا نہیں صحیح نبھا رہے ہیں. اب ایک شخص کو جس کا اسپیشلائزیشن ہے, اب اسے ہمت کرنی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ کارپوریٹ سیکٹر میں جائے, انہیں بتائے کہ آپ جو ہائرنگ کر رہے ہیں اس میں سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اس کا بھی ایک ایسپیکٹ ایڈ ہونا چاہیے. تو جب تک ہم میں سے کوئی شخص پیش قدمی نہیں کرے گا تب تک ایسا ممکن نہیں ہو پائے گا کہ یہ جو شعبہ ہے وہ زبان زد عام نہ ہو. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ چند لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اس پریکٹس کو عام کرنے کی کوشش کی اور بہت بڑی نیشنل لیول کی آرگنائزیشنز کے ساتھ جڑے ہیں اور ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہی اپنا ایک سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کا ایک چھوٹا سا شعبہ بنایا ہے اور دونوں مل کے کام کر رہے ہیں. تو تب ایک جو شخص ہے جس کی نالج سکلز ایبلٹیز وہ اس پوزیشنز کے ساتھ میچ ہو پاتے ہیں. اچھا سر, اس میں ایک میرا خیال ہے بہت بڑا ڈائلیما ہماری ایجوکیشنل سیکٹر کا بھی ہے کہ ایجوکیشنل سیکٹر آپ دیکھیں پاکستان میں بہت کم ہے جو اب آرگنائزیشنل, اب اویئرنیس ہوئی ہے تو ہمارا تھوڑا سا ٹرینڈ آرگنائزیشنل سائیکالوجی کی طرف کیا ہے, نہیں تو جو ایچ آر کا بندہ ہے ایچ آر از ایکول ٹو آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ. ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ چیزیں ہیں. تو یہ چیز بڑی کنفیوزنگ ہے کیونکہ ہمارے ایجوکیشنل سیکٹرز نے ہماری وہ کیریئر کاؤنسلنگ اس طرح سے نہیں کی, تو ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید سائیکالوجی کی فیلڈ میں ایک ہی چیز ہے, وہ ہے کلینکل سائیکالوجی. وہ بے شک ہم لوگ ایم فل بھی کر رہے ہیں ٹیچنگ اور ریسرچ میں, ہم پھر بھی کلینکل سائیکالوجسٹ بن جاتے ہیں. تو اب چونکہ تھوڑی سی اویئرنیس ہوئی ہے, ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہیں اور ڈفرینٹ آرگنائزیشن اس چیز کو لے کر چل رہی ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک یہ جو بچوں کے فیئرز ہیں کہ یار شاید ہمارے اندر وہ پرکس نہیں ہے یا ہم اس چیز کو نہیں پراپرلی پرسو کر سکیں گے, تو یہ جو بچوں کے فیئرز ہیں اسپیشلی ہمارے, یہ بھی ہمارے انوائرمنٹ سے ہی آئے ہیں. میں یہی کہوں گی کہ ہمارے جو ارد گرد کے لوگ ہیں, اچھا جس کا جو ایکسپیرینس ہے نا وہ کہتا ہے کہ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے, مطلب اگر میرا ایکسپیرینس اچھا نہیں نہ رہا اس فیلڈ میں یہی کہوں گی یار نہیں یہ فیلڈ اچھی نہیں ہے, تمہیں یہ فیلڈ چوز ہی نہیں کرنی چاہیے, تمہیں کوئی اور کرنی چاہیے. تو یہ جو فیئرز ہیں ہم نے کیوں اپنے مائنڈ میں اتنے سوال کیے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں, میں چاہتی ہوں میں کارپوریٹ سیکٹر میں جاؤں, لیکن میرے انوائرمنٹ نے, میرے گھر میں اتنے فیئرز ہیں, نہیں لڑکی ہو یا لڑکا جو بھی ہے تمہارے اندر اتنا کانفیڈنس نہیں ہے, تم تو لوگوں سے بات ہی نہیں کر سکو گی, تم کیسے جا کے 4 لوگوں میں ان کی ٹیسٹنگ کرو گی. تو وہیں جو میرا کانفیڈنس اتنا تھا وہ زیرو پہ چلا جاتا ہے. تو وائی اٹ تھنک سو. اچھا, چونکہ میں شعبہ تدریس سے بھی وابستہ ہوں, تو جب میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو اس شعبے میں کیوں آنا پڑا, تو بہت سے سمجھ لیجئے کہ 98% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ جواب دیتے ہیں کہ بس داخلہ ہی اسی میں ملا, میرٹ ہی اسی میں بنا, گھر والوں کی خواہش تھی کہ میں اس شعبے کو اپناؤں. تو ہمیں جب اس طرح کے انوائرمنٹل انفلوئنسز اور پریشرز ملتے ہیں تو ہم کہیں نہ کہیں اپنی خواہش کو دبا لیتے ہیں. اب اس میں ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ ہماری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ ہمارے گھر والوں سے جڑی ہیں. تو ہم کبھی بھی ان کی توقعات کے خلاف جانے کو ہم سمجھتے ہیں. ڈیفینیٹلی چونکہ ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں تو یہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی جو تکریم ہے اور ان کا جو حکم ہے
اس کو بجا لائیں تبھی اسی میں ہی عافیت ہوگی ہماری. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب انسان کو اپنی ایک شخصی آزادی ملے گی, میں آزادی اسے نہیں کہہ رہا, میں آزادی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ کسی شعبے کو اپنانا پڑے تو وہ اپنی خواہش کا کھل کے اظہار بھی کر سکے اور اس شعبے کی جانب بڑھ بھی سکے, اسے اپنا بھی سکیں اور اس شعبے میں کام بھی کر سکیں. میں اس چیز کو شخصی آزادی کہہ رہا ہوں. تو جب ہمارے جو ماحولیاتی عناصر ہیں جو کہ ہماری کیریئر کاؤنسلنگ کو یا پھر ہمارے کسی بھی شعبے کو اپنانے کے لیے یا پھر ہماری خواہش کو اپنانے کے لیے ہمیں اگر ہمارا ساتھ دیتے ہیں تو تب جا کے وہ طالب علم, وہ شخص, وہ ایک بہترین جو کردار ادا کر سکے گا اپنی سوسائٹی میں. ادروائز تو پھر آپ دیکھ لیجئے کہ سارے ڈاکٹرز بھی بن جائیں گے, سارے انجینئرز بھی بن جائیں گے, سارے کلینکل سائیکالوجسٹ بھی بن جائیں گے, اور ہم انوویشن لانا بھی چاہتے ہیں لیکن ہم اپنی وہ جو لائن ہے وہ چینج بھی نہیں کرنا چاہتے. ہاں دیکھیے نا کہ جس شخص نے جذبے سے کام کرنا ہے, آپ بہت سے نفسیات کے شعبے کے ہی بڑے بڑے نام دیکھ لیجئے, انہوں نے دن رات ایک کی شبانہ روز محنت کے ذریعے انہوں نے ایکسپیریمنٹس کیے اور ان کی بدولت آج ہم نفسیات کی جو بنیادیں ہیں اس پر دوسری چیزوں کو استوار کر رہے ہیں, دوسرے کانسیپٹس کو استوار کر رہے ہیں. اگر وہ محنت نہ کرتے اس جذبے سے, اگر وہ جو لوگ ہیں اپنے اس کیریئر کو چھوڑ دیتے اور کسی اور شعبے کو اپنا لیتے تو سوچئے کیا عالم ہوتا. بالکل ٹھیک ہے, تو یہی حال ہمارے لوگوں کا ہے یا کسی بھی دنیا میں رہنے والے کسی بھی شخص کا ہے کہ اگر اس کے جذبے کے مطابق, اگر اس کی خواہش کے مطابق چیز نہیں ملتی تو پھر وہ اس سے بیزار رہے گا. ہاں شروع میں اسے آپ کچھ فائدے تو دے سکتے ہیں بنیادی ضرورتوں کے عوض, لیکن ان دا لانگ رن ایسا ہوتا ہے کہ وہ شخص اس قابل نہیں رہتا, یا تو وہ بیزار ہو جاتا ہے یا تو وہ نوکری چھوڑ جاتا ہے. آپ بہت سے ایسے مقابلے کے امتحانات میں بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھ لیجئے, اس میں سے کافی زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی سروس کو چھوڑ جاتے ہیں. اس میں زیادہ تر یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں حقیقت میں وہ چیز ہمیں میسر نہیں آتی. پھر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ جو سکون ہے زندگی کا وہی اصل چیز ہوا کرتی ہے, جس طرح ہمارے سگمنڈ فرائڈ کہتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا سر, لاسٹلی مجھے یہ بتائیں, اب کوئی جو بچے اس فیلڈ میں آنا چاہ رہے ہیں تو کیا پریکٹیکل اورینٹیشن کے حوالے سے آپ کیا گائیڈ کریں گے؟ اگر ہم اس فیلڈ میں آتے ہیں, ہمیں یہ فائنینشلی, ہمیں یہ ہماری پرسنالٹی وائز, پروفیشنلی وائز کس طرح سے گرو کرنے میں ہیلپ کر سکتی ہے, اور کیا ہمارے فیوچر اس میں ہمیں پلانز مل سکتے ہیں یا میں آگے جا کے اس میں لانگر رن میں فائدہ اٹھا سکتی ہوں؟ اچھا جی, آرگنائزیشنل سائیکالوجی کا جو شعبہ ہے اس میں ابھی بڑا خلا موجود ہے. اس کو بھرنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو بھی پیش قدمی کرے گا اس کے لیے بہت زیادہ ریسورسز موجود ہیں اور بہت ایک کھلا میدان ہے جس میں وہ اپنا نام بنا سکتا ہے اور خود کو منوا بھی سکتا ہے. اس میں کام کیسے کرنا ہے یہ میں آپ کو ایک بڑی ایک پیچیدہ بات بتا دیتا ہوں جو کہ بہت سے لوگوں کو ابہام رہتا ہے اس میں کہ اس میں کام کیسے کرتے ہیں یہ لوگ. ان کا جو ایک بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایسے شخص کو ہائر کریں, ایسے شخص کی سلیکشن کریں کہ جو اس جاب کے ساتھ میچ ہوتا ہے. اب کیسے؟ بالفرض میں آپ کو بڑی سادہ سی مثال دوں تاکہ عام لوگ بھی سمجھ سکیں. ایک ریسیپشنسٹ کی جاب ہے تو آپ ایک ایسے شخص کو نوکری دیں گی کہ جو انٹروورٹ ہے, کبھی بھی نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا ہے. جبکہ انٹروورٹ شخص کو جب آپ ہائرنگ اس کی ہوگی تو وہ لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنے میں ہیزیٹنٹ ہوگا, وہ لوگوں سے بات چیت کرنے میں اسے آر محسوس ہوگی کہ میں لوگوں سے بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, لوگوں سے میل جول سے, لوگوں کی ملاقاتوں سے اسے مسئلہ ہوگا. تو ایک آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ کا کام ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کی ضروریات, بالفرض آپ نے ایک نوکری اناؤنس کرنی ہے, اس کی سب سے پہلے نالج, سکلز اینڈ ابیلٹیز دیکھیں کہ اس نوکری کے لیے کیا چیز چاہیے, کتنی تعلیم چاہیے, کون سی سکلز چاہیے, کون سی ابیلٹیز ہونی چاہیے, کون سی پرسنالٹی ہونی چاہیے, انٹرسٹ کیا ہونا چاہیے. یہ ساری کی ساری جب چیزیں آپ دیکھ لیتے ہیں تو ان ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا ہے اس شخص میں.
تو جس شخص میں وہ موجود ہوں گی تو آپ کا جو ایک جاب رول ہے وہ بہت اچھے طریقے سے نبھایا جائے گا اور یہ بڑی دیر تک نبھایا جائے گا اور اچھے طریقے سے نبھایا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جن لوگوں میں رجحانات موجود ہوتے ہیں ایسے کسی بھی نوکری کے لیے تو وہ لوگ کسی بھی آرگنائزیشن کا ایک بہترین پارٹ بنتے ہیں. نہ صرف پارٹ بنتے ہیں بلکہ اس کی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرنے میں بہت فائدہ ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑا کی ایلیمنٹ ہے کہ آپ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کہ آپ ہیومن ریسورس کے ساتھ مل کر آپ جب سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے ذریعے ایک صحیح شخص انہیں دیتے ہیں تو پھر آرگنائزیشن ڈیفینیٹلی گرو کرتی ہے. اب لوگ چھوڑ کے بھی بہت کم جاتے ہیں, لوگ بیزار بھی کم ہوتے ہیں اور ان میں تخلیقی جو صلاحیت ہے, جو جدت پسندی ہے وہ پنپتی ہے. جب وہ پنپتی ہے تو پھر نئے نئے آئیڈیاز لے کر آتے ہیں. جب نئے آئیڈیاز آتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی آپ مارکیٹ میں گرو کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو اٹ مینس کہ فیلڈ بہت زبردست ہے, صرف وہی بات ہے اویئرنیس کی کمی کی وجہ سے ہم اس فیلڈ کو آپٹ نہیں کر پاتے. کیونکہ جس طرح سے آپ نے بتایا اوبویسلی اس میں ابھی اس طرح سے ایک میں کہوں گی بہت زیادہ بلنٹ نہیں ہے, کیونکہ ہماری فیلڈ میں سائیکالوجسٹ تو بہت سارے موجود ہیں, لیکن آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ میرا خیال ہے کوئی 10 میں سے ایک شاید ریئر چانسز میں ملے. اس میں آپ کے ایک اس سوال کے ضمن میں یہ بھی بتا دوں کہ آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ آپ بن کیسے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک شخص ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کرے گا, اپنی گریجویشن کرے گا نفسیات میں. نفسیات کے بعد یہ ایک اپلائیڈ ایریا ہے جس میں آپ اپنی اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. پاکستان میں کچھ سرکاری یونیورسٹیز ہیں, پبلک یونیورسٹیز ہیں جو کہ یہ آفر کر رہی ہیں. باقی نجی یونیورسٹیز بھی آفر کرتی ہیں کہ آپ اس میں اپنا اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں. بالکل. اور باہر کی یونیورسٹیز تو ڈیفینیٹلی ایک لرننگ بیسڈ ایک ہوتا ہے ان کا یہ کہ آپ جو بھی لرن کر رہے ہیں اس کو پریکٹیکلی کسی بھی آرگنائزیشن کے ساتھ اٹیچڈ ہو کے آپ اسے سیکھ سکتے ہیں. تو یہ اب اس طالب علم نے دیکھنا ہے کہ وہ کس ادارے میں جا رہا ہے اور وہ کتنی چیزیں لرن کرے گا. یہ سب سے پہلے اسے یہ تلاش کرنا کہ مجھے کس ادارے میں جانا ہے اور کتنی میری لرننگ ہوگی. لرننگ بیسڈ آؤٹ کم جو ہے وہ تمام کی تمام چیزیں اگر ایک طالب علم دیکھتا ہے تو تب میں سمجھتا ہوں جا کے اسے اپنا اسپیشلائزیشن مکمل کرنا چاہیے. اسپیشلائزیشن مکمل کرنے کے بعد میدان کھلا ہے اور میرا خیال ہے آرگنائزیشنل سائیکالوجسٹ میں میدان زیادہ کھلا ہے اور زیادہ اپرچونٹیز آپ کے پاس موجود ہیں. وہ ضروری نہیں ہے آپ صرف ایک کلینک تک لمیٹڈ ہیں, آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں, آپ نیشنلی کیا انٹرنیشنلی بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا, میں بتاؤں کہ جب میں کر رہا تھا, مجھے اسپیشلائزیشن کرنا تھا تو بہت سے لوگ کلینکل میں جانا چاہیے. تو میں نے یہ خود سے سوال کیا کہ کیا میں ایک کلینک کے اندر موجود رہ کے صرف ایک ہی شخص کو ڈیل کروں گا یا پھر مجھے زیادہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو پھر میں نے یہ سوچا, خود کلامی کی, اور پھر مجھے یہ جواب ملا آپ کو زیادہ لوگوں کے ساتھ کام کرنا چاہیے ریلیٹیولی کہ آپ کچھ لوگوں کو ہی آپ ٹھیک کریں. بالکل. اچھا سر, اس میں ایک اور فیکٹر بھی تو ہے, ہم سب کو ڈیورنگ گریجویشن یا ڈیورنگ اسٹڈی اس پروسیس میں آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ میری کیپیبلٹی کیا ہے, کیا میں ایک مریض کو ٹیکل کر سکتا ہوں یا میں عام عوام کو, پبلک کو ٹیکل کر سکتا ہوں. ہم اس چیز کو بھی نگلیکٹ کرتے ہیں. ہمیں اپنا آئیڈیا ہو رہا ہے لیکن چونکہ ہم ٹرینڈ کے پیچھے بھاگنا چاہتے ہیں تو ہم اپنی اس کیپیبلٹی کو, اس صلاحیت کو بھی سنپ کر دیتے ہیں. اصل میں یہ کہنا تو بہت آسان ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ملک ہے وہ ترقی پذیر ہے, جس طرح میں نے شروع میں کہا. تو طالب علموں کا قصور نہیں ہے, وہ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں. کیوں؟ اس ایڈورٹیزمنٹ کی بنیادوں پر کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ ریکوائرڈ ہے. ٹھیک ہے, اب اس اشتہار کی مد میں انہوں نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن آگے ان کو نوکریاں نہ ملی, انہیں کام کرنے کے مواقع نہ ملے. اس معصوم شخص کا کوئی قصور نہیں ہے. قصور اس شخص کا ہے جو کہ پیش قدمی نہیں کرتا, قصور اس شخص کا ہے جو اسے بھانپتا نہیں ہے, قصور اس شخص کا ہے جو کہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ خود کو میچ نہیں کرتا کہ وہاں پر کون سی ایسے پروسیسز ہیں,
کون سی ایسا طریقہ کار ہے جو استعمال کیا جا رہا ہے, مجھے اپنی بھی آرگنائزیشن میں کرنا چاہیے. تو اگر ہم ٹھیک ہے, اس مان لینے میں حرج نہیں ہے کہ کوئی شخص اگر ہم سے آگے ہے تقابلی جائزے میں, تو ہمیں تسلیم کرنا چاہیے, اسے سراہنا چاہیے. اور اگر ہم سراہتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم خواہی نہ خواہی اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کریں گے, اور جب اس کے پیچھے چل جائیں, جب اس کے مد مقابل آ جائیں, تب آپ اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور وہی بات ہے, ہمیں وقت کے ساتھ اپنے آپ کو, اپنی آرگنائزیشن کو, اپنی چیزوں کو اپ ٹو ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم وہ نوکیا 3310 کو اپ ڈیٹ کر کے آئی فون لے لیں, لیکن ہم اپنے اندر کی پرسنالٹی کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنے ان آئیڈیاز کو اپ ڈیٹ نہیں کرنا چاہتے. تو میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو ڈو دس, کے بجائے فون تو چلے اپ ڈیٹ ہوتے ہیں, سب کچھ اپ ڈیٹ ہوتا ہے, ہمیں اپنی ذات کو بھی اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے. جو ہمارے پیرنٹس کے وقت ایک ٹیچنگ سٹائل تھا اور اب کے ٹیچنگ سٹائل میں میرا خیال ہے 100/100 کا ڈفرینس ہے. تو وی نیڈ ٹو ایکسپلور دس, تاکہ ہم اپنے آپ کو نہ صرف پرسنلی بلکہ پروفیشنلی بھی ایک اچھے طور پہ لے کر چل سکیں. ایگزیکٹلی دیکھیں, جو گروم نہیں کرتا تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اس شخص کو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ وہ پھر بنیادی ضروریات کے گڑھے میں ہی گر جائے گا, اور وہ باہر نکلنے کی کوشش کرے گا کہ میری یہ بھی ضرورت پوری ہو جائے, یہ بھی ضرورت پوری ہو جائے. پھر اس کی جو اندر کا شخص کہے گا تم تو اسٹیٹک رہے تھے, تم نے تو گرو نہیں کیا, تم تو آگے نہیں بڑھے. میں آپ کو ایک آرگنائزیشن کی مثال دوں گا جو کہ بڑی پریکٹیکل ہے, میرے پاس آئی وہ کیس اسٹڈی. اس میں ایسا تھا کہ ایک آرگنائزیشن وہ پیپر لیس خود کو کرنا چاہتی تھی. اچھا. ہاں, اور وہ پیپر لیس خود کو کرنا چاہتی تھی, لیکن اس کے جو ملازمین تھے وہ سارے کے سارے بڑی عمر کے تھے. کیوں؟ ان کی لرننگ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ نہیں تھی. پھر ان کی یونین نے مل کے مخالفت کی, اور جب مخالفت کی ہوا کیا کہ وہ جس نے آئیڈیا دیا تھا وہ پھر اس شخص کو ٹرانسفر کہیں اور کر دیا گیا. تو اب یہ دیکھ لیجئے کہ ہم کس شخص کو ہائر کر رہے ہیں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے کہ آپ ایک صحیح شخص کو ہائر کریں گے, تب آپ کی آرگنائزیشن گرو کرے گی. بالکل. اور پھر اسٹوڈنٹس کے لیے یہی ہے کہ خلا باقی ہے, آپ اگر آئیں گے تو ضرور چھا جائیں گے. ایگزیکٹلی. لاسٹ اسی بات سے ختم کروں گی سر, ہمیں آئیڈیا بھی ہے لیکن چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا ہم نے کس ٹریک پہ جانا ہے. پھر ہم ایک بہت اچھی ڈگری کر کے بھی ٹیچنگ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک بہت اچھی ڈگری کر کے بھی کسی ریسٹورینٹ میں کام کرے اور ہماری ڈگری بالکل اس کے اپوزٹ ہے. تو میرا خیال ہے اس چیز کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. وقت اپ ڈیٹ ہو چکا ہے آج کل کے, آپ کہہ لیں 5 سے 10 سال کے بچے کو بھی آئیڈیا ہے کہ یار میں نے کس فیلڈ میں جانا ہے اور کیا کرنا ہے. پہلے ٹائم میں ٹھیک ہے اس چیز پہ نہیں تھا اتنا, لیکن اب آپ دیکھیں ٹیکنالوجی نے اتنا زیادہ گروم کیا ہے, تو ہم سب کو بھی خود کو گروم کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بات چیت کر کے بھی, اور میرا خیال ہے یہ فیلڈ اٹ سیلف بھی بہت زبردست ہے. وہی بات ہے, ہمیں اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ اور گروم کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگر ہم کسی بھی فیلڈ میں جائیں تو ہم اپنے آپ کو نکھار سکیں. سر کوئی لاسٹ میسج دینا چاہیں ہمارے فاؤنڈیشن کے توسل سے تو ضرور. لاسٹ میسج یہ ہے کہ ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے ان میں حوصلہ یہ بہت کم ہو چکا ہے. ٹرو. یعنی کہ کوئی بھی شخص یہ جسارت نہیں کرتا کہ میں یہ کام کروں. کیوں؟ کیونکہ نا امیدی کی ایسی فضا پھیلی ہوئی ہے ہمارے ارد گرد کہ ہم پیش قدمی کرنا ہی نہیں چاہتے. بالفرض کسی ایک شخص کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تاکہ میری بڑھوتری ہو سکے, تاکہ میں آگے بڑھ سکوں, تاکہ میرا جو مستقبل ہے وہ سنور سکے. لیکن نا امیدی کی ایسی فضا پھیلی ہے کہ جس میں ہم خود کو کہیں بہت پس پشت ڈالتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں آگے نہیں بڑھنا. تو ہماری بنیادی ایک ذمہ داری ہے, ہم بطور ماہر نفسیات ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کو حوصلہ دیں. بالکل. ہم لوگوں پر تنقید اور ان کو ڈسکریج اتنا کرتے ہیں کسی بھی پیش قدمی کے حوالے سے کہ ہر شخص نے یعنی کوئی نیا کام کرنا چھوڑ دیا ہے, اور وہ اپنی بنیادی ضروریات کے دائرہ کار, بنیادی ضروریات کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ آپ اپنی بنیادی ضروریات, اپنا کھانا پینا رہنا سہنا, اس سے باہر ہی نہیں آتے. جب آپ اس سے باہر نہیں آئیں گے تو تخلیقی سوچ نہیں پنپے گی. تو جب تخلیقی سوچ نہیں آپ میں پیدا ہوگی تو آپ نیا کام بھی نہیں کر سکیں گے. اس بنیادی ضروریات سے ماورا ہو جائیے اور بڑے بلند حوصلے سے
جو آپ کرنا چاہتے ہیں ضرور کیجئے، کیونکہ زندگی تو بہت مختصر ہے اور یہ مسافر خانہ ہے، تو یہاں پر مشکلات تو رہیں گی. بالکل. بجائے اس کے کہ میگنیفائی کرنا کہ یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، یہ بھی مشکل ہے، آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ دروازہ اگر بند ہو گیا ہے تو یہ کھڑکی کھل جائے گی، اور کھڑکی کھلے گی تو یہاں سے روشنی آ جائے گی. بالکل. ہمارے ہاں سب سے زیادہ بڑی حماقت یہ ہے کہ ہم اس بند دروازے پہ فوکس کرتے ہیں، لیکن جو کھلی ہوئی کھڑکی ہے اس پر توجہ نہیں دیتے. حوصلہ دیں، ہمت بانٹیں، اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اسے کر گزریے. زندگی بہت مختصر ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. اٹ واز ریئلی نائس میٹنگ ود یو. اور میرا خیال ہے ہم سب کے لیے یہ سیکھنے کا بہت اچھا ایلیمنٹ ہے اگر ہم اس سے سیکھنا چاہیں. انشاءاللہ ول بیک ود اے نیو انٹرویو. ہمیں آج کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.